अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फायजा बुखारी। नया जाल लेकिन शिकारी वही पुराने नजर आ रहे हैं। मौजूदा हालात में अपने मकबूल तरीन और पसंदीदा और फेवरेट समझे जाने वाले नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर मौलाना साहब को सियासत में इन कर दिया है। बाकायदा तौर पर एंट्री भी करवाई गई है। अब यही वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं कि जिन्होंने पीडीएम के जरिए साबिका हुकूमत को गिराने और 16 माह की हुकूमत को क़याम में लाने के लिए एक अहम किरदार भी अदा किया था। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जी मैं इस बात पे यकीनन साथ खड़ा होता हुआ नजर आता हूं जहां पे इलेक्शन को डिले करने की बात की जा रही है, यानी कि जो करारदाद सेनेट में पेश की गई है मैं उसकी तायद करता हूं। मजीद उनका ये कहना है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं, अगर इलेक्शन डिले हो भी जाए तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। मजीद उनका यह भी कहना था कि लोगों को मेरे जलसे में आने से रोका जा रहा है और मुझे जलसे भी नहीं करने दिया जा रहा। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हालात जो हैं इस वक्त 2008 और 2013 से ज्यादा कशीदा नजर आ रहे हैं आपको, तो उनको कहना था यकीनन ऐसा ही है। तब तो मैं फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, लोगों के पास जा रहा था, लेकिन अब मेरे वोटर्स को मेरे पास नहीं आने दिया जा रहा। मजीद उनका यह भी कहना था कि इस बात को मेक श्योर करवाया जाए इलेक्शन में जाने से पहले कि मुझे वोट भी मिलेगा और मेरे वोटर भी मेरे पास आएंगे और मुझे इस काबिल भी बनाया जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे और मेरे साथ की जो दीगर जमातें हैं उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि लोग हमें कबूल कर सके बआसानी तरीके से। मजीद उनका ये कहना था कि मैं काबिल जा रहा हूं, जो कि इस वक्त वो पहुंच भी चुके हैं अफगानिस्तान। उन्हें बुरी हुकूमत ने एक दौरे पे भी बुलाया था। उनका ये कहना है कि मैं वहां जाके ये बात करूंगा और अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो इलेक्शन टाइम पर भी हो जाएंगे। मजीद उनका ये भी कहना था कि जी खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हालात बेहतर हो जाए ताकि इलेक्शन टाइम पर हो सके। तो ये जवाब जो मौलाना साहब ने बनाकर पेश किया है, तो इस वक्त हमारी फौज पाकिस्तान तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हमें खड़े नजर आते हैं। तो ये जवाब पेश करने का आखिर मकसद क्या था? क्या इस वक्त जिस तरह से मौलाना साहब को लॉन्च किया गया है ये चेक किया जा रहा था? पहले सेनेट में करारदाद पेश की गई, उससे पहले बयानात सुनने को नजर आए और अब बाकायदा तौर पे मौलाना साहब को ये कह दिया गया कि मैदान में आ जाइए हजरत और सबको ये बता दीजिए कि इलेक्शन को डिले होना चाहिए। इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है? दूसरी जानिब पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लाहौर में मौजूद भी हैं और वो जलसे भी कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पंजाब ना तो पटवारियों का है और ना ही किसी खिलाड़ी का है, बल्कि पंजाब तो भुट्टो साहब का है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो मेरी वालदा ने 1986 में पंजाब को ही वापसी के लिए दोबारा से चुना था। अब देखते ये हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, मौलाना साहब की ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी। पैनल में हमारे साथ मौजूद है आजम चौधरी साहब, नुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, हम कल भी बात कर रहे थे कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो आजम चौधरी साहब, ये लाडलों की जो फरमाइशें हैं ये तो बढ़ती चली जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अल्फाज तो बेशक मौलाना साहब बोल रहे हैं लेकिन कहीं और से उन्हें ये गाइडलाइन दी गई है कि आपने ये तमाम बातें करनी हैं। ये किसकी ख्वाहिश पे मौलाना साहब सब कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बता तो सारा कुछ आपने खुद ही दिया कि मौलाना साहब किसकी ख्वाहिशात पे बोल रहे हैं। देखिए जी, मौलाना साहब हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं। मौलाना साहब सिर्फ 3.5 साल इक़्तिदार से बाहर रहे जी। और वो जो 3.5 साल है मौलाना साहब को उसमें चैन नहीं आया। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, पीडीएम पहले बनी, उसके बाद इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट बनी, मैं समझता हूँ कि मौलाना का इसमें एक कलीदी किरदार है ठीक। और उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा करके रखा वो एक अम्ब्रेला के नीचे जी। और इस हुकूमत को बनाने में, इसको पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराने में मौलाना साहब जो है ना वो सफ़े अव्वल पे नजर आए बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से पीपल्स पार्टी भी, देखें पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई थी एक टाइम पे। पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दे के पीडीएम से निकाल दिया गया था। बाद में मौलाना साहब ने दोबारा पीपल्स पार्टी को भी साथ जोड़ा और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया और ये लोग पीडीएम की हुकूमत बना पाए। आज जबकि निगरान हुकूमत है, मौलाना साहब आज जब काबुल गए हैं, आपने उनका प्रोटोकॉल देखा जी। प्रोटोकॉल ऐसे ही था जैसे कोई वफाकी वजीर से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल उनको दिया गया ठीक। मौलाना साहब इसी चीज़ के ख्वाहिशमंद रहते हैं हमेशा। अब आगे आ रहे हैं इंतखाबात के अंदर मौलाना साहब को सबसे पहले इन्होंने शोर मचाया था कि इंतखाबात लेट कर दें, यहाँ पे मौसम के असरात हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। उस वक़्त किसी पार्टी ने इंतखाबात को इल्तवा में ले जाने के लिए बात नहीं की थी।
مولانا صاحب شروع ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب جب اپنے حلقوں میں گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ حلقوں میں ان کی اس وقت اوقات کیا ہے. جی. اس وقت ان کا جتنا ینگسٹر ووٹر تھا وہ مولانا صاحب کو اپنے نیچے سے کھسکتا ہوا نظر آیا ہے. مولانا صاحب ہر طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے انتخابات کو التوا میں لے کے جاؤں. جس طرح میاں نواز شریف کو شورٹیز ملی ہیں, یقین دہانیاں ہوئی ہیں, مجھے بھی ایسی یقین دہانیاں ہوں, مجھے بھی بالکل 100% کلیئر ہو کہ میں حکومت کا حصہ ہوں گا, حکومت بنانے والوں میں شامل ہوں گا, تو میں انتخابات میں جاؤں گا. وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس دفعہ بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے سیٹ ایسی ڈھونڈی ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی وہاں پہ ہارنے کا خطرہ نہ ہو, کیونکہ کے پی کے اندر مولانا صاحب کو کسی صورت بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا یہ انتخابات کو آگے لے جانا, یہ تو تھی مولانا صاحب کی. اب اس کے پیچھے کون کون سے فیکٹر ہیں, جیسا کہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں. بے شک آج کہیں کہ وہ سینیٹر دلاور وہ آزاد حیثیت میں ہے, یا وہ کہیں جی کہ میری ذاتی خواہش تھی, یہ اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ بھی مسلم لیگی ہیں. مسلم لیگ نون کے ہی نومینی تھے. انہوں نے قرارداد پیش کی انتخابات کو ملتوی کرنے کی, اور اسی وجہ سے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلا کہ انتخابات کو ایک دفعہ پھر بحث شروع ہوگی کہ التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج جو سیکٹری الیکشن کمیشن کا ایک ریزگنیشن اس کی بات چیت سامنے آلا کہ اس پہ الیکشن کمیشن نے اپنی ایک وضاحتی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے, لیکن وہ بھی بڑا معنی خیز ہے جبکہ انتخابات آنے میں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں. اور اس وقت مولانا صاحب ہوں, الیکشن کمیشن کے اندر کوئی لوگ ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, وہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی باتیں کر رہی ہیں. یہ کوئی یقین دہانی نہیں کرا رہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انتخابات چاہتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. ان سب کو اس وقت خوف یہ ہے کہ انتخابات میں جا کے عوام کو فیس کرنا ہے. یہ جو 16 ماہ کی حکومت گزار کے گئے ہیں اس کا احتساب عوام نے کرنا ہے, اس کا جواب عوام نے مانگنا ہے. عوام کا سامنا کرنے سے یہ ڈر رہے ہیں سارے لوگ, یہ خوفزدہ ہیں. اس لیے ہر طریقے سے ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ انتخابات کسی بھی طریقے سے التوا میں چلے جائیں اور ہمیں اسی طرح پروٹوکول انجوائے کرنے کے مواقع ملتے رہیں جس طرح آج مولانا صاحب پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. نشاط صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی صورتحال کے حوالے سے, تو پھر اس وقت اتنا کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. کیا اس سے پہلے کبھی ملکی حالات کو جواز بنا کر اس طرح سے الیکشن ڈیلے کیے گئے؟ 2008 یا 2013 میں بھی کچھ ایسی سچویشنز رہی ہیں, تو یہ اس وقت یہ بات کرنا آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ان کی جو گفتگو تھی اس کی آپ نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. جی میں نے بھی سن لی تھی. جی اب ہو سکتا ہے آپ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہو. مجھے جو بات ان کی سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ میں الیکشن سے بھاگ نہیں رہا, لیکن میرے حالات جو میرے یعنی پرسنل جو سیکیورٹی ہے اس کے معاملات, کیونکہ ان کو تھریٹ الرٹ جاری ہوئے ہیں, ان کے بیٹے کو تھریٹ الرٹ جاری ہوئے ہیں. تھریٹ الرٹ جاری ہونے کے بعد الٹیمیٹلی انسان بہرحال کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے, وہ نہ بھی کرے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہیں کی تھی, لیکن ان کی جماعت جو ہے وہ اس پہ شور ڈالتی ہے یا ان کے لوگ ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا میں الیکشن سے بھاگ نہیں رہا, الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن لڑیں گے بھی. ٹھیک ہے, اچھا, میں چوہی صاحب نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے, بڑا مزیدار تجزیہ ہے. میں آج تک یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جے یو آئی فے اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور ان کے جو ووٹرز ہیں نا وہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مدرسے کا پورا نظام چلاتے ہیں, کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان میں بھی کچھ جگہیں ہیں, اور کسی حد تک ان کی پریزنس جو ہے وہ سندھ اور پنجاب میں بھی تھوڑی بہت موجود ہے. جے یو آئی فے کے جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہ تو وہ کسی اس پرسپیکٹو میں آتے ہیں کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت, وہ ایون نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, اور نہ ہی ان کا نوجوان جو ہے وہ کسی ایسے پروپیگنڈا سے متاثر ہوتا ہے جس طرح کا پروپیگنڈا سے ہمارا عام نوجوان متاثر ہو سکتا ہے, یا چوہی صاحب بھی ہو جاتے ہیں, وہ نہیں, ان سے نہیں ہوں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, دیکھیے پرابلمز ہیں کہاں. میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کچھ جو ہمارے ماشاءاللہ باقیات رہ گئی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہیں, وہ ابھی پاور کوریڈورز کے اندر شیئرنگ ہے ان کی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں.
اب آپ کا سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ مولانا ان کی کیوں وہ کر رہے ہیں. کیا مولانا ان واقعات کا حصہ ہے؟ نہیں, یہی بتانے لگا تھا نا, اسی لیے میں مولانا ان کا واقعات کا حصہ نہیں ہے, لیکن مولانا نو اپنی پئی ہی ہے اس پہ کہ مولانا کا مسئلہ یہ ہے. مولانا چونکہ کمپین رن نہیں کر رہی, یہ تو وہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. آپ نے پہلے نا اس کو بیچ میں سے نواز شریف کو بیچ میں ڈال دیا تھا. اچھا مزے کی بات یہ, دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں, کچھ اطلاعات ایسی ہیں, میں ان کی پوری طریقے سے تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک دو جگہ پہ کوشش کی بات کرنے کی, ایک دو لوگوں سے, میرے دوست احباب ذرائع, ان سے بات نہیں ہو پائی کسی وجہ سے. جو دلاور خان صاحب ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دلاور خان صاحب JUI فے ایکچولی وہ JUI فے کے ساتھ ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے. وہ نامنی تھے, ان کی طرف سے سینیٹر ہوئے, جب تک وہ یہ مدت پوری کریں گے اس وقت تک وہ نون لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے, اور ان کے صاحبزادے اور ان کی فیملی JUI فے جوائن کر چکی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے مولانا فضل الرحمان نے, کیونکہ وہ شروع سے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہاں سردی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے سردی بہت ہے, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ جناب یہ قوم پسند کرتی ہے کہ جناب اگر پولیو ورکر جو ہے وہ گھٹنوں برف میں جا کے کام کر رہا ہو تو بڑا پسند کرتے ہیں. پھر موسم کی شدت الیکشنز پہ نظر انداز ہو جائے تو پھر کوئی بات معنی تو نہیں رکھتی نا, یہ کوئی مزہ تو نہیں آتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ اتنی معمولی سی بات پہ. پھر آپ نے بات کی تھریٹ الرٹس کی. یقیناً دہشت گردی کے معاملات میں محترمہ کی شہادت جب ہوئی تھی تو کچھ دن جو ہے نا الیکشن ضرور ڈیلے ہوئے تھے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوئے تھے, اور نہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرضی کوشش کر لیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پاور کا نا جو بیلنس ہوتا ہے نا, اس میں لوگ سازشیں کر سکتے ہیں, لیکن جب جو رولنگ پاور ہوتی ہے نا وہ اپنی فورس کے اندر ہوتی ہے تو اس کو یہ اس طرح کی سازشیں جو ہے نا وہ اس کو کچھ کرنے سے روک نہیں سکتی فی الوقت جو پوزیشن ہے. مولانا نے فائدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کیا کہ اگر یہ کام ہوا ہے اس طرح کا کوئی پریشر ڈالا جائے, کیونکہ سینٹ کی اس قرارداد کی کوئی ایز سچ اس طرح کی حیثیت یا معاملات نہیں ہے. ان تمام سازش کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پتھر پہ ہی لکیر ہے نا, بالکل ایسا ہی. اب اس لکیر کو توڑنے کے لیے آپ کو پتھر غائب کرنا پڑے گا. اب پتھر غائب نہیں کرتے تب تک وہ لکیر اس پتھر پہ قائم رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس اللہ نہ کرے, میں تو یہ اب یہ جو تھوڑی بہت جو ہیپننگ ہو رہی ہے مجھے اس سے ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا. آپ کو بہت بڑا ایسا ایونٹ چاہیے کہ جس سے اگر فرض کریں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن انہوں نے ہر صورت میں تاخیر کرانی ہے, التوا کرانا ہے, تو پھر اس ملک کے اندر کوئی ایسا بڑا ایونٹ چاہیے جس کو بیس بنا کے کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, وہ اسے ہٹ نہیں سکتے, نہ ہی کوئی آئینی ادارہ اس کے مخالفت کر سکتا ہے. آپ کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ وہ پروسیس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ آلموسٹ ٹریگر ہو کے اینڈنگ اس پہ آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد پھر کیا گنجائش بڑھتی ہے, پھر اصل میں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ دے دیتے ہیں نا, اب یہ بال جو ہے نا ان کے کورٹ سے نکل چکی ہے صدر, اب یہ ان کا کام میدان میں اترنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں بیٹھ کے شور ڈالتے رہیں گے. اگر کوئی ڈالتا رہے گا, فرض کرے گا اور بات کر لیتے ہیں, اگر کوئی ڈالتا رہے گا وہ ڈالتا بھی رہے گا اور اپنی کمپین بھی خراب کرے گا, لیکن چیزیں اپنے ٹائم پر ہی ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, مولانا صاحب اب گئے ہوئے, انہیں افغانستان بلایا بھی گیا ہے, وہ کس مقصد کے تحت گئے ہیں, کیا خبریں ہو سکتی ہیں, یا ان کے اس دورے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا الیکشن سے پہلے وہ اس بات کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مداخلت نہ ہو, یا کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بظاہر تو یہی ہے کہ مولانا صاحب اس وقت کیونکہ افغان عبوری حکومت کی دعوت پر گئے ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر جو ایسے دہشت گردی کے واقعات جن کے اندر TTP کے لوگ ملوث ہیں, یا وہ لوگ ملوث ہیں جو بیٹھے افغانستان میں ہیں لیکن آپریٹ وہاں سے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اور یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں, ان واقعات کے حوالے سے کیونکہ حکومت پاکستان نے افغان حکومت کو بارہا اس چیز کا کہا کہ آپ ان لوگوں کو روکیں تاکہ وہ پاکستان میں دراندازی نہ کریں. تو سننے میں یہی آیا کہ عبوری حکومت کی ڈیمانڈ پر کہ مولانا صاحب کو میڈیٹر اس میں بنایا گیا, تو تاکہ مولانا صاحب اس حکومت کے ساتھ مل کے اور ادھر پاکستان حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کروائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, ایک طرف مولانا صاحب خود ہی خوفزدہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات سے, اپنی جان کے حوالے سے بھی خوفزدہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اچھا, دوسری طرف مولانا صاحب کی ہی ذمہ داری ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکنا ہے, اور پورے پاکستان کے اندر یہ ایک پرسیپشن بھی بڑی سٹرونگ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جتنے مضبوط رابطے مولانا صاحب کے ہیں یہ طالبان کے مختلف دھڑوں کے ساتھ اتنے کسی اور کے نہیں ہیں.
اب ہمیں نہیں پتا کہ مولانا صاحب کو خطرہ کون سے دھڑے سے ہے, مولانا صاحب کون سے دھڑوں کو مینج کریں گے افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے, اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال یہ کویسچن جو ہے نا اپنی جگہ پہ موجود رہے گا کہ مولانا صاحب ہی اس پہ سارا میڈیٹر بنے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب ہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلاول صاحب کی طرف بڑھے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مولانا صاحب سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو خطرہ کس سے ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے خود اس بات کا پتہ نہیں ہے لیکن مجھے خطرہ ضرور ہے. تو نشاط صاحب انہیں خطرہ کس سے ہے ویسے؟ دیکھیے خطرہ کس بات سے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں یہ جو خلافت اور یہ جو وہاں پہ معاملہ, یہ افغان عبوری حکومت کا بھی مسئلہ ہے جی, کیونکہ جن لوگوں کی مدد سے یا جن کی ریزسٹنس کے بعد افغان طالبان حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے, اگرچہ وہ امریکی انخلا کے بعد کامیاب ہوئے, لیکن جب ہوئے تو وہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں جو یہاں خلافت لانا چاہتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو وہاں چھپے ہوئے ہیں, وہاں پر مختلف ہائیڈ آؤٹس میں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے یہاں حکومت قائم ہوگی, اب آپ پاکستان میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کے اگینسٹ آپ ذرا مولانا فضل الرحمان کی جو ان کی پوری سیاسی زندگی ہے نا اس پہ نظر ڈالیں تو وہ ہمیشہ آپ کو شاید یاد آئے گا, ایک تناظر کا لفظ آپ کو یاد آئے گا, اس کے ساتھ آئے گا آئین کے تناظر میں, یہ ایک ان کا وہ ہے ڈائلاگ تھا. وہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر وہ اسی طرح کی عبوری حکومت قائم ہو جس طرح کی افغان طالبان کی حکومت وہاں قائم ہو, یعنی یہاں پہ بھی ہو. اب جب مولانا اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں, کیونکہ وہ تو اس سیاسی پروسیس پہ یقین کرتے ہیں, وہ پاکستان کے آئین پہ یقین کرتے ہیں, یہاں الیکشن لڑتے ہیں, چونکہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس لیے اب ان کا بس بھی جو ہے نا وہیں پہ کے پی کے اندر ان کے اوپر چلتا ہے کہ جی یہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ ایک لڑائی ہے جس کا پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ان کی پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے, مطلب آفیشیل یہ پاکستان کی طرف سے آفیشیل وزٹ نہیں ہے, یہ ان کی آفیشیل دعوت ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وفاقی وزیر, میں نے تو ویسے پروٹوکول دکھایا, وہ تو اسٹیٹ لیول کا وہ اسٹیٹ جسے حکمران آتا ہے یا کوئی آپ کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جاتا ہے, وہ اس لیول کا ان کو ایون کہ پچھلے دنوں جو ہمارے اسٹیٹ وزٹ تھے وہاں پہ اس سے زیادہ پروٹوکول سے زیادہ. اس کی وجہ ان کی ریلیجس وہ جو ہے ان کے ساتھ فالوئنگ ایفیلیشن, اور وہ کیونکہ وہاں کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ عالموں کے عالم ہیں, یعنی وہاں پہ جو ایک کنسیپٹ ہے استادوں کے استاد ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو استاد ہیں ان کے بھی استاد ہیں, تو وہ ان کا ایک اپنا وہ سسٹم ہے جو دینی پرسپیکٹیو سے ہے. وہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا مولانا صاحب کی اس دورے کے پیچھے کی کیا کہانی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی کچھ بات کرتے ہیں. بلاول صاحب بھی لاہور میں ہیں اور جگہ جگہ جا رہے ہیں, ورکروں سے ملاقات بھی کی جا رہی ہے, بلکہ کچھ ورکروں کے گھروں میں جا کے پرسنلی انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے, پرانے ورکروں کے گھروں کو. انہوں نے اگین بات کی ہے کہ جی میں ہر کسی کے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ میرا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو لوگوں تک فارورڈ کیا جائے. وہ ریلیف بھی دے رہے ہیں, بجلی کے یونٹس بھی معاف کر رہے ہیں, نوکریاں بھی لے کر آ رہے ہیں. تو اعظم چودھری صاحب, جو ایک آئی ایم ایف کا ہمارے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے, کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھول چکے ہیں؟ یہ ریلیف کیسے ممکن ہوگا لوگوں کے لیے؟ اچھا, بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آج مسلم لیگ نون کے خلاف بول کے یا اپنے اتحادیوں کے خلاف بول کے اپنے لیے وہ فضا ہموار کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ 16 ماہ کی حکومت کا جو بوجھ اٹھا رہی ہیں وہ تمام جماعتیں برابری کی سطح پر اٹھا رہی ہیں. ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے 16 مہینے ان کا جہاز کو بریک نہیں لگی. دنیا کے ہر ملک میں وہ ایئر فورس 1 پھر کے آیا ان کا, تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سارا برڈن لاہور میں ہے. تو لاہور میں بھی ان کو جو اس وقت سیاسی وہ اپنے حریف سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سارا, لیکن بلاول صاحب اتنے حصے دار ہیں جتنے وہ حصے دار ہیں. بالکل. جہاں تک لاہور کی بات ہے, بلاول صاحب لاہور کیا پورے پنجاب کی بات, دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی ایک بہت بڑی جماعت, جمہوری جماعت, نظریاتی جماعت, جس کا کارکن اس کو ہم جیلا, آج بھی جیلا کہتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کے اپنے سربراہوں نے نقصان پہنچایا. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر ایک نیا کلچر آیا. پیپلز پارٹی میں جس جگہ پہ جیلا بیٹھتا تھا وہاں پہ سرمایہ دار نے وہ جگہ لی. پیپلز پارٹی نے اپنی نظریاتی سیاست چھوڑ کے مفاہمت کی سیاست کا جو ایک نعرہ لگایا, اس مفاہمت نے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر بالکل فارغ کر دیا. اس کے بعد بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ پنجاب کے اندر شاید پیپلز پارٹی کو سیٹیں لے لے, ایون کہ ابھی جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی. پھر آئی پی پیز کے پیپلز پارٹی کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آئی پی پیز ان کی طرف آئے گی, لیکن پیپلز پارٹی کو نہ وہ رسپانس ملا نہ وہ نظر آیا. اب بلاول صاحب جو 10 نکات لے کے آئے ہیں, بنیادی طور پہ وہ 3 نکات ہیں.
रोटी कपड़ा और मकान, वो उसी पे घूम रही है आज भी उनकी सियासत। बिलावल साहब आज पाकिस्तान की मुईशत में इतना दमखम नहीं है कि वो बिजली के बिल लोगों के कम कर सके, पेट्रोल की कीमत नीचे ला सके, आम आदमी को रिलीफ दे सके। बिलावल साहब जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं उसके लिए तो हमें मगरबी ममालिक, यूरोप या अमेरिका जैसी इकोनॉमी की जरूरत है कि ऐसी मजबूत इकोनॉमी होगी तो हम अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो बिलावल साहब पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, वो आम आदमी की तो बात समझ नहीं आ रही, रियलिटी से काफी दूर है। अच्छा जी, उन्होंने मैसेज भी दिया, उन्होंने कहा कि जी ये कुछ, उन्होंने कहा फैज हमीद साहब का भी नाम लिया, ज़ियाउल हक साहब का भी नाम लिया, फिर उन्होंने कहा कि ना तो ये खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है ना ये पटवारियों के लिए है, पंजाब असल में पीपल्स पार्टी का ही है। तो बिलावल साहब की ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, पंजाब में जब एक वक्त था कि जियाले जो है वो हुकूमत करते थे, राज करते थे, ये वक्त था जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वक्त था, अब नहीं है। उसकी वजह है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मेरा ख्याल है शायद कमर ज़मान कायरा का जो इलाका है वहाँ पे एक दफ़ा कायरा साहब जीते हैं और वो कुछ 2-4 लोग जीते हैं, पर राजा परवेज़ अशरफ जीते हैं या कुछ 2-4 यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं। इसके अलावा पंजाब में उनकी उस तरह की ग्रिप नहीं रही। और मैं अमूमन कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ा अजीब किस्म का वो ऑमलेट सा बना हुआ है कि उनका खमीर जो है बेसिकली पीपल्स पार्टी से उठा है। ये पीपल्स पार्टी की वही नस्ल जो साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया ना कि मफाहमत की सियासत जब आई तो उन्होंने वहां से कट ऑफ होना शुरू किया। और वो जो यंग नस्ल, क्योंकि जो जियाला वर्कर था ना उसको साइडलाइन किया गया, और जब उसको साइडलाइन किया तो जो उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज हैं जो राब्ते मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मौजूद थे वो कट गए एकदम आसिफ ज़रदारी साहब की वजह से। और उन्होंने ड्राइंग रूम की सियासत, ईवानों की सियासत, वहां पे मुफाहमत, वो उसके जरिए उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखा। उसका नुकसान ये हुआ कि अब वो राब्ता मौजूद नहीं है। बिलावल साहब उस राब्ते को बहाल करना चाहते हैं। अब बाकी रही बात के जो ये इंतखाबी नारा है, एक्चुअली ये इंतखाबी नारा लगाया गया है 2024 के अंदर। ये एक्चुअली जो है ना आइंदा के इलेक्शन के लिए लगाया गया है, और इसका मकसद ये है कि इस सारे मामले को आगे बढ़ाएंगे। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान की मईशत की ये ना तो ये हालत है, आपने देख ही लिया था, और 300 यूनिट तो हमजा शहबाज ने अनाउंस किए थे, ठीक है, वहीं से उठा लिया गया। कार्ड जो है वो सेहत कार्ड जो है वो नवाज शरीफ ने अनाउंस किया, बाद में पीटीआई उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्प्रेड करके वो उनका एक मेन नारा बना। अब ये किसान कार्ड कर लें, कुछ भी कर लें, वैसे तो मैं जाती तौर पे सब्सिडीज के वैसे ही खिलाफ हूं, क्योंकि सब्सिडी का ज्यादा बेहतर है कि आप लोगों को अपने पांव पर खड़ा करें, और उसके लिए जरूरी है कि यार आप मईशत को इस लेवल पे ले जाएं कि जहां आपको इस किस्म की अनाउंसमेंट ना करनी पड़े, लोगों को किसी कार्ड के बगैर वो सहूलत मिले जो उनका हक है, जो उनका राइट है। सो बेसिकली जो भी हमने बारहा ये बात की है कि जो भी आएगी पार्टी उससे सिर्फ एक ही बेसिकली मसला है जो उसने सेटल डाउन करना है पहले। जिस तरह एक जमाने में 2013 की हुकूमत आई थी तो उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी मसला थी, वो किसी हद तक दहशतगर्दी और बिजली मसला है, लेकिन अब इस वक्त जो आएगा उसने मईशत को ठीक करना, जो मईशत को ठीक करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर सकेगा वो सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को ये प्रोजेक्ट से पहले पॉलिसीज की जरूरत है, मजबूत पॉलिसीज होगी, हर चीज बनती चली जाएगी। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और फैसला तो अब 8 तारीख को अवाम ने ही करना है कि आखिर उसने जियाला बनकर वोट देना है या अपनी बेसिक राइट्स को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट करना है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। इलेक्शन सर पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक फैसले नहीं हो पा रहे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को 1 हफ्ता गुजर गया है लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर टिकट किसको देने हैं। क्या इलेक्शन की तरफ बढ़ने का इरादा भी रखते हैं, नहीं रखते हैं? सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ रही, ना काफ लीग के साथ और ना ही IPP के साथ। ऐसी ही कुछ सूरत हाल कराची में भी नजर आ रही है। वहां पे निहाल हाशमी जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी विजिट कर आए थे KMQM के साथ। बल्दिया की सीट 242 के ऊपर शायद कोई सीट एडजस्टमेंट मुमकिन हो सके लेकिन अभी तक वो नहीं हो सकी है। जराए की तरफ से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद उन्हें ऑफर की जा सकती है कि वो किमाड़ी से 243 की जो हल्का है वहां से वो उन्हें कोई सीट की ऑफर कर दें, लेकिन बल्दिया वाला मामला जो है वो कुछ खासा हमें आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अब तक की जराए की इतलात है। दूसरी जाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहां पर सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है तो वहां पर कुछ ऐसी खबरें भी सामने नजर आ रही हैं कि पार्टी के अरकान भी नाराज हैं कि कुछ मुनहरिफ अरकान
اراکین جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آئے تھے تو وہاں پر بھی ناراضگی پائی جاتی ہے کہ جی ان لوگوں کو ٹکٹس نہ دیے جائیں. لودھرا میں جہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالرحمان کانجو صاحب بھی ناراض نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیٹ وہاں دی جاتی ہے تو وہ آزاد امیدوار کے طور کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی موجود ہیں. ابھی تک سیٹس کے حوالے سے فیصلہ بھی نہیں ہو سکا, اتحاد کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور نہ ہی ابھی تک منشور سامنے آ رہا ہے. تو بڑھتے ہیں نوشاد صاحب آپ کی طرف, آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن جو ہے تیاریاں ہو چکی ہوئی ہیں, ڈیٹ بھی اناؤنس ہے, ٹکٹس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نظر نہیں آیا, جبکہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کو. اب تک یہاں پہ یہ فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا اور جو ناراض اراکین ہیں جن میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو چھوڑ کر آ چکے تھے سیٹس دینے کے حوالے سے اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, یہ جو اندر ایک لڑائی چل رہی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. جس دن فیصلہ ہو گیا اس کے بعد یہ لڑائی نہیں رہے گی. اور اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا یا قائد مسلم لیگ نون کے قائد کے خلاف جائے گا تو وہ یقیناً ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بڑی جماعتوں سے جب لوگ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے یا وہ کیا پروگرس دکھا سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پی والا معاملہ ہے یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اندر ریزسٹنس موجود ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگوں کے لیے پارٹی سیکریفائز کر لے, جو لوگ وہاں سیکریفائز کر لیں, لیکن یہ جو ابھی تک جو 5-11 کا جو آئی پی پی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, یہاں تک معاملہ آ پایا ہے. لیکن نون کے اندر ان 5 سیٹوں پہ جن پہ بات ہو رہی ہے ان میں 3 سیٹوں پہ ریزسٹنس بھی ہے. اور پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو جیسے ہی آپ لوگوں ان کی دی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اس سے نون لیگ کو بڑا سخت نقصان ہوگا, آپٹکس خراب ہو جائیں گے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی تقریباً طے ہے, وہ 2-4 سیٹیں زیادہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہو جائے گی, وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایشو صرف کیا ہے جو ود ان دا پارٹی جو مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی نے آ کر اگر فرض کریں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ آئندہ گورنمنٹ بناتی ہے تو اس نے معاملات کو سنبھالنا کیسے ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کے اوپر آپ نے آج جان بوجھ کے مجھے سوال جواب نہیں پوچھا منشور والی بات کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ابھی تک اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. بلاول صاحب نے تو چھٹے مار دی ہے نا 2-4 بالکل کہ ہم اتنے لاکھ گھر دے دیں گے, ہم اتنا کر دیں گے, اتنا کر دیں گے, بعد میں وہ یو ٹرن لیں نہ لیں یا وہ پوچھے نہ پوچھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر وہ اس طرح کی ذمہ داری نہیں. نون لیگ وہ ذمہ داری فیل کر رہی ہے, وہ رستے تلاش کر رہی ہے, وہ پیکج بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے ذریعے اس کا خیال ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو ایسی بات کریں, کیونکہ نواز شریف صاحب کی یہ اسٹریٹ اوے انسٹرکشن ہے کہ کوئی ایسا وعدہ نہ کیا جائے جو ہم پورا نہیں کر سکتے, بائی آل مینز وہ پورا کرنا پڑے گا. اب جو حالات ہمارے ہیں آپ دیکھیے, یہ نگران حکومت 12,000 سمتھنگ ارب روپے کا قرض لے چکی ہے. بالکل. سو جس قرض کی ہم بات کر رہے تھے 16 ماہ کی حکومت اور 3.5 سال کی حکومت, کہ 3.5 سال والی نے وہ 70 سال سے زیادہ قرض لے لیا, وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ بھی اچھا خاصا قرض لے گئی تھی, ایسی بات نہیں کہ اس نے قرض لیا, چلی وہ بھی قرض کے اوپر ہے, نگران حکومت بھی قرض پہ چلتی جا رہی ہے. تو اب یہ جو قرض پائل اپ ہو رہا ہے, دیکھیے اس وقت پاکستان کی اکانومی میں منیمم, یہ میں آپ کو کم سے کم بتا رہا ہوں کہ $100 بلین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنا آپ قرض لے لیتے ہیں نا آپ کو اپنی معیشت کا سائز وہ کرنا پڑے گا جہاں آپ یہ جو آپ نے انٹرسٹ دینا ہے یا اس کی پیمنٹس دینی ہے اس کو ایکولائز کیا جا سکے. ورنہ معاملہ یہ ہے کہ آپ قرض بیسکلی آپ قرض چکانے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں, بالکل ایسے ہی آپ اس ویشیس سائیکل میں آ چکے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے آپ کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, جو سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو آگے معاملہ چلے گا نہیں. یہ جو بہت سارے لوگ اب یہ جو کہتے ہیں نا الیکشن ڈیلے کر دیں اور یہ چلاتے جائیں معاملات کو آگے کرتے ہیں, اس میں ایک سب سے بڑا لکونہ ڈیلے کرنے میں یہ بھی ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے, جو انٹرنیشنل معاملات ہیں, آپ نے دیکھا کہ SIFC نے کچھ MOU سائن کیے, آپ کے جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ قطر کے دورے پہ بھی گئے, ایک دو جگہ دوروں پہ گئے, انہوں نے MOU سائن کیے, وہ اس وقت تک انیشیٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ملک کے اندر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی. الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو معاملہ ہوگا. اچھا یہ بھی نہ معاملہ کریں, IMF کا نیکسٹ پروگرام ہے جس کے بغیر آپ سروائیو ہی نہیں کرتے, وہ کس نے لے کے دینا ہے. سو یہ وہ حالات ہیں, یہ وہ پوزیشنز ہیں, اس میں 10-15 دن آگے پیچھے کی بات کی جا سکتی ہے, کوئی یہ سوچ سکتا ہے, اور یہ جو بات کی جا سکتی نا اسی پہ لوگ تسلیاں لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ کر دی جائے. لیکن آپ کی حالت یہ نہیں ہے, آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے ٹائم پہ, کرا کے آپ کو آگے بڑھنا ہے, کیونکہ آپ کی منتخب حکومت آئے گی
تو آپ جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے, اور جو حقیقت ہے اس سے آپ آگے کیسے نبرد آزما ہوں گے وہ ہوگا. اگر یہ کام آپ ڈیلے کریں گے تو آپ پھر اس افسانے کے جو نقصانات ہیں وہ اس طرح سے بھگتیں گے کہ آپ پھر قرض, اور قرض تو جس لیول پہ پہنچ چکا ہے اللہ معاف کرے, وہ تو مجھے تو اگلے 5-4 سال جو ہے وہ دن رات ایک کر کے حکومت آئے اور بڑی بیسٹ معیشت. یا تو یہ حالت یہ ہے, وہ آج عمر سیاف صاحب نے وہ اناؤنس کیا کہ پے پال کے ذریعے پیمنٹ ہو جائے گی. اسد عمر صاحب جب آئے تھے اس وقت وہ یہ بات کرتے ہیں, سارا ٹائم آئیں بائیں شائیں کر کے گزار گئے اور ان سے یہ نہیں ہو سکا. یہ 4 ماہ کے اندر ایک نگران وزیر نے یہ کر دکھایا. بات یہ جو کرنا ہے نا, یہ ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ نون لیگ نہیں کرے گی تو وہ بھی سروائیو نہیں کرے گی. ٹکٹس کا فیصلہ کر لیا انہوں نے, آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے. کچھ 2-3 سیٹوں کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر پرابلم پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک سیٹ میٹر کرتی ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے وہ جو نمبر پورا کرنا ہے وہ انہوں نے پورا کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ پورا نہ ہوا تو لڑائی تو اسی چیز کی ہے نا کہ کون سیٹیں دکھائے گا تو پھر حکومت بنائے گا نا. اگر اتنی سیٹیں نمبر ہی نہیں آئے گا تو پھر بیساکھیوں پہ ہوں گے تو پھر آپ ذلیل ہوں گے. اعظم چودھری صاحب, ایک پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہم سب نے بھی ملاحظہ کیا تھا, جسے بعد میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ فیملی ری یونین لگ رہا تھا, کہ خطاب کیے جا رہے تھے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے مخاطب تھا اور بھتیجوں سے یہ چیزیں سلسلہ چل رہا تھا, شاید ناراضگیاں بھی دور کی جا رہی تھیں. اس ساری صورتحال کے اندر عوام تک منشور ابھی تک نہیں پہنچ پایا, اور نہ ہی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے وہ ٹکٹس کا فیصلہ کر پا رہے ہیں. وہ واقعی میں الیکشن کی تیاری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, کیا چل رہا ہے پارٹی میں؟ پاکستان میں پہلا الیکشن ہے جو آج 7 تاریخ ختم ہو گئی ہے جی, صبح 8 تاریخ ہے, تو ٹھیک 30 دن بعد پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. بالکل. اور آپ باہر نکلیں آپ کو کہیں بھی ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں جنرل انتخابات ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جبکہ 3 ماہ پہلے یہاں پہ جلسے شروع ہو جاتے تھے, یہاں پہ کارنر میٹنگ, ڈور ٹو ڈور کمپین, بینر, ہورڈنگ, بڑی ایک کمپین کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. لیکن یہ بڑا ایک ابہام ہے اس الیکشن کے اندر. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انتخاب آخری دن تک اسی طرح ابہام میں رہے گا. آپ کو یاد ہے کراچی کا بلدیاتی انتخاب اور اسلام آباد کا بلدیاتی انتخاب, ایک دن پہلے تک یقین نہیں تھا کہ کل الیکشن ہونا ہے, اگلے دن الیکشن ہوا تھا. لوگوں نے مطلب کنفیوز رہے, لوگ ووٹ ڈالنے گیا کو نہیں گیا, بہرحال جو بھی رزلٹ آئے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا. یہ بھی انتخاب مجھے ویسا ہی نظر آ رہا ہے. بہرحال اب میں آتا ہوں مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے حوالے سے. پنجابی کی ایک مثال ہے, یا ہتھی پی جا تو یا گل پی جا, یا گلے پی جا یا پیری پی جا, یہ ہوئی ہے نا. وہ کیا ہے, مسلم لیگ نون جب طاقت میں ہوتی ہے, جب مسلم لیگ نون ذرا اقتدار میں یا ویسے طاقت میں آتی ہے تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نا پھر گلے پڑتی ہے. اچھا. اور جب مسلم لیگ نون تھوڑی کمزوری میں ہوتی ہے تو پاؤں پڑتی ہے. یہ جو جن کو ہم لوٹے کہتے ہیں, جن کو ہم منحرف اراکین کہتے ہیں, ان کی وجہ سے آج مسلم لیگ نون کو اقتدار نظر آ رہا ہے. ان کی وجہ سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. اگر یہ اس وقت منحرف نہ ہوتے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ, یہ ریموٹ کنٹرول جو پارٹیاں ہیں, اگر اس وقت یہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑتی تو آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی اور اگلا انتخاب ہو چکا ہوتا آئینی نیا ریموٹ کنٹرول بھی مارکیٹ میں آیا. ٹھیک ہے, لیکن آج وہی لوگ, آج میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی اور باقی جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ یہ جو لوٹائزم ہے یہ ایک بیسیکلی ٹیشو پیپر کا رول پلے کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ٹیشو پیپر بنتے ہیں, اس کے بعد نہ گھر میں عزت رہتی ہے نہ باہر عزت رہتی ہے. آج نہ وہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. آج انہیں نہ اپنے گھر میں روٹی مل رہی ہے تو نہ انہیں باہر بوٹی نظر آ رہی ہے. یہ سارے راجہ صاحب چلے ویسا کیا بات کرتی ہیں. اب یہ آئی پی پیز ہو یا باقی جتنے لوگ ہیں, دیکھیں مسلم لیگ نون کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو کہاں پھینکے, ان کے اپنے اتنے لوگ ہیں اور جو برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اب انہوں نے لوٹوں کو آزما کے پہلے بھی دیکھ لیا پنجاب کے بلدیاتی ضمنی انتخابات میں, اب وہ بار بار لوٹوں کو آزما کے اپنی سیٹیں لوز کریں گے. تو لہٰذا ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہم خود جیتے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, آپ اگر کمزور حکومت چون کا مربع حکومت بنائیں گے وہ حکومت نہیں چل پائے گی. اور جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں ان کو اگر آپ نے حل کرنا ہے, آپ کو ایک مضبوط اور اکثریت والی حکومت کی ضرورت ہے جو فیصلے کر سکے, کیونکہ آپ کو بڑے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس وقت, آنے والی حکومت جو ہے وہ پھر چون کا مربع ہوگی. اس میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے, اس میں شہباز بنے, جو بھی بنے,
اس چون چون کے مربع میں نہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر پائیں گے، نیا سیاسی استحکام لے کے آ سکیں گے، اور نہ ہی وہ حکومت جو ہے اداروں کے ساتھ چل پائے گی. مہینے 2 مہینے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور سیکریفائی پھر یہ ملک اور عوام کرے گا. آج ہمیں $100 بلین کی اگر ضرورت ہے تو اس وقت تک یہ پانی سارے سے گزر چکا ہوگا، شاید ہم $200 بلین کی ہمیں ضرورت ہو اس وقت. اچھا جی، اس لیے ووٹر جب بھی ووٹ دیں وہ یہ سوچ کر ووٹ دیں کہ انہوں نے کس کی حکومت بنانی ہے اور کس کی حکومت بننی چاہیے. جس کی یہی بات ہم لوگ کر رہے ہیں جب سے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. ووٹرز کو چاہیے کہ وہ نکلیں، ہائی ٹرن آؤٹ کے ساتھ نکلیں، جس کے لیے بھی دینا چاہتے ہیں اپنا ووٹ. لیکن یہ ہے کہ اگر پاورفل گورنمنٹ بنے گی، یہ بات چوائس آپ کی 100% درست ہے، بیسک رائٹس بنے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. اچھا، کل جی ایک اور فائنل میٹنگ ہونے جا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، جس میں نہال ہاشمی بھی ہوں گے اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے. کیا لگتا آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے؟ ذرائع خبریں بتا رہے ہیں کہ 243 کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جبکہ وہ 242 چاہتے ہیں بلدیہ کی سیٹ. دیکھیں 242 پہ چونکہ الیکشن لڑا ہوا ہے نا شہباز شریف صاحب نے، اور وہ بڑے کم ووٹوں سے وہ ہارے تھے. میرے خیال کچھ چند 100 ووٹ تھے، مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ، لیکن وہ جو فیصل وارڈا صاحب سے آ رہے تھے تو وہ زیادہ فرق نہیں تھا. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ شاید نون لیگ کو وہ مل جائے، تو اس کے لیے وہ زور لگائیں گے. اگر وہ 243 یا کسی اور جگہ سے لڑنا پڑے گا تو مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے. اس وقت ایم کیو ایم کو ضرورت ہے نون لیگ کی. کیوں؟ اس کی ریزن ہے، اس کی بڑی وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے متحدہ کا پرابلم کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ باہر سے ان کو ووٹرز کو سگنل نہیں آتا نا، ان کو ووٹ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ جو ان کا تھوڑا بہت اب جو فرق آیا ہے اس ووٹ کے ساتھ وہ جیت نہیں سکتے. اسی وجہ سے یہ الیکشن کے بائیکاٹ بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں. سو اب جو ہے اس کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی وننگ کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے ضرورت ہے سپورٹ کی. تو وہ سپورٹ کے بغیر وہ بھی نہیں جیت سکتے، اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب وہ کسی ایک بندے کی ضد کی وجہ سے وہ خراب کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی اپنی سپورٹ کھونے کی وجہ سے آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور آنے والی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں فیوچر کے اندر وہ پھر اس سے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور سائڈ پہ ہونے کا مطلب متحدہ کے لیے بڑی پرابلم ہے. سو متحدہ کو اس کی ریئلائزیشن ہے، کوشش متحدہ بھی کرے گی کہ وہ وہاں کے جو وہ ہیں. کیونکہ وہ مجھے چوئی صاحب کی بات یاد آ گئی بات کرتے کرتے کہ انہوں نے پھر کسی لیول پہ جا کے ماننا ہوتا ہے نا، کسی بات سے ماننا ہوتا ہے، وہ صرف اس جگہ پہ جا کے. چلے اب یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ اس فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور متحدہ کا، تو آخر جو ہے وہ کس کی طرف جائے گا ووٹ اور کس کی طرف ووٹ نہیں جائے گا، یہ کل کا دن ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے. جہاں انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، تمام پارٹیز کی سچویشن کی بات کی جا رہی ہے، تو وہیں پر سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. اب تک کی جو خبریں سامنے آ رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید بیمار ہیں. چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے. کیا یہ خبریں درست ہیں نہیں ہیں، اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر نگران حکومت کے کردار پہ بھی بات کی جائے گی کہ نگران حکومتیں اس بات کو کس طرح سے میک شور کریں گی کہ الیکشن جو ہیں وہ بالکل شفاف ہوں گے. اور دوسری جانب پر اگر بات کی جاتی ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو وہاں پر باقاعدہ ایک دھرنا بھی دے رہے ہیں، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو خود وزیر اعظم اس وقت بلوچستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق بھی ہے، اور انہوں نے کس طرح کے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں. کیا اس وقت کاکڑ صاحب کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اور اگر بات کی جاتی ہے الیکشن کی حوالے سے، تو جیسے ہی الیکشن کا موسم قریب آتا ہے تو فوری طور پر سکینڈلز بھی سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہم کہیں دیکھتے ہیں کہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کہیں آڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کہیں پریس کانفرنس کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. جیسے طیبہ گل صاحبہ بھی سامنے آ چکی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے میرے کیس کو بانی تحریک انصاف نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے یوز کیا تھا، میں ان کے خلاف کورٹ میں جاؤں گی. اور دوسری طرف پر وزیر اطلاعات اس وقت جو نگران ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. نشاط صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے، تو اس وقت سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ کیا جو سیکریٹری الیکشن کمیشن ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے جو بیہائنڈ دا سین جن کی جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. جی. اب مسئلہ یہ ہے، یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ جو الیکشن کو معاملات الیکشن کے یہ جو مہم چل رہی ہے کہ الیکشن کو تاخیر کی، وہ اب اس طرح کی بہت سی خبریں پھیلائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے، اگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو استعفیٰ پروڈیوس ہو جانا چاہیے تھا. بہت بڑے جید صحافی ہیں نا، تو اب تک کوئی نہ کوئی نکال ہی لیتا ان کا ریزگنیشن. اچھا، وہ الیکشن کمیشن نے اس کی وہ بھی جاری کر دیا، بتا بھی دیا کہ وہ بیمار ہیں، کچھ کافی بیمار تھے اور اب بیمار ہیں.
قبول کرنے کی بات نہیں, استعفا تو نکال دیں نا, وہ قبول اس پہ وہ اپروو نہ لکھا ہو لیکن استعفا ٹائپ تو ہوا ہو نا, وہ پتہ تو چلے کہ کاپی تو سامنے آتی ہے, جس نے یہ خبر نکالی وہ کاپی بھی. اگر مجھے میرے پاس یہ خبر آتی تو میں نے سب سے پہلے استعفا لینا تھا کہ استعفا مجھے ملے گا تو میں کہوں گا نا کہ میں مستعفی ہو گئے. اس طرح کی آپ کو بہت خبریں نظر آئیں گی اب, خاص طور پہ اب جو سامنے اب تو چیزیں کھل رہی ہیں نا, تو کھلنے کی یہ سینٹ کی قرارداد, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت اور یہ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں نا آپ کے. سو اب یہ اور زیادہ وال پھیلے گا, پروپیگنڈا جو ہے نا وہ مزید تقویت پکڑے گا تاکہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر کوسچن مارک لگایا جا سکے. یہ آپ دیکھیں نا $10 ملین کی فنڈنگ آئے, فنڈ ریزنگ شروع ہو جائیں, تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے, پیسے کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں. پاکستان میں تو ویسے ہی ریٹ بھی بڑھ گیا ہر چیز کا, مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے, تو کافی پیسہ لگے گا اس کام کے اوپر, لگ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, جب تک استعفیٰ نہیں آتا ہم اس پہ ڈیبیٹ کر نہیں سکتے. اگر تو استعفیٰ کسی کے سامنے ہے تو وہ پیش کر دے, ادروائز یہ ہے کہ وہ جو ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں بیمار ہیں وہ نہیں کر رہے, لیکن جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ جو ان کے سیکٹری ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. ہمیں اس کی ورکنگ کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں یہ کہا جا سکے کہ وہ لیگ کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے کام ورکنگ میں وہ پرابلم آ رہی ہے. اگر آئی ہے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ ورکنگ میں پرابلم آئی ہے, تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی رومرز, بہت سی چیزیں پیش کی جائیں گی. ابھی آپ کو ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی کوئی جعلی وہ جو ہے نا ٹائپ وہ مل جائے انیشلی, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اس طرح کی خبروں کے اوپر آپ کو بیس نہیں کرنا چاہیے. انٹل اینڈ انلیس آپ کی مصدقہ خبر ہو تب تک آپ اس کو خبر کی طرح نہیں دینا چاہیے, نہ اس پر بات کرنی چاہیے. ڈن. اچھا اعظم شریف صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں نگران حکومت کے حوالے سے شفافیت کس طرح سے ممکن ہوگی, یہ بھی بڑا سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں, کہیں استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں, کہیں پہ ٹکٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. وہیں پر ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی ڈیبیٹ میں چل رہا ہے, وہ کاکڑ صاحب کا بیان ہے. اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں کاکڑ صاحب کے بیان سے پہلے نا یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے درست کہہ رہے ہیں, افواہوں کا بازار گرم ہے اور ایسے موقعوں کے اوپر افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. اس کی پاکستان کے اندر ان افواہوں کے اوپر یقین کرنے کی وجوہات بھی ہیں. لوگ کیوں یقین کر رہے ہیں؟ یقین اس لیے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ بار بار آئین کی بھی دھجیاں اڑائی گئی, بار بار آئینی معاملات کو ڈیلے کیا گیا, چاہے وہ انتخابات کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسمبلیوں کے معاملات ہوں. کبھی اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں, کبھی بنتی رہیں, کبھی انتخابات جو ہے نا وہ نہیں وہ اچھا, اب انتخابات کی جو آئینی مدت تھی اس کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے, عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا گیا. ان وجوہات کی وجہ سے پھر ہر افواہ پہ لوگ کان دھرتے ہیں. اب سیکٹری الیکشن کمیشن کا اگر ان کا ریزگنیشن وربل آیا ہے یا ریٹن آیا یا نہیں آیا, الیکشن کمیشن اگر اس پہ تردید بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس لیے اس کو سچ ماننے کو مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سینٹ کے اندر ایک قرارداد لائی گئی, جس کے بعد لوگوں میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی طریقے سے کوئی ایسی توڑ پھوڑ کی جائے کہ انتخابات کو کوئی اس میں آئینی ہرڈل اس میں کھڑی کر کے تو انتخابات کو آگے لے جایا جائے. آج ہمیں ایک جگہ پہ, میں بہت سینئر لوگ وہاں بیٹھے تھے, تو وہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ریزگنیشن آ سکتے ہیں. اگر سیکٹری بیمار تھے تو وہ کیا اچانک اتنے بیمار ہوئے ہیں کہ انہوں نے دفتر آنا چھوڑ دیا. اگر ان کی ہم چیسٹ انفیکشن کی جس طرح بات وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, ان کو تو بڑے دن پہلے پھر ہاسپٹلائزڈ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ آنے والے ٹائم میں چیزیں کلیئر ہوں گی. اب دوسری بات آ جاتے ہیں نگران حکومتوں کی طرف. لیکن یہ ایک چیز تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ نگران حکومتیں, چاہے وہ صوبوں کی چاہے وفاق کی ہیں, میرا خیال ہے کسی کا دل نہیں چاہ رہا کہ انتخابات ہوں گھر واپس آئیں, کیونکہ ان کا نگران حکمرانوں کا جو اس وقت جتنا وہ لگا ہوا ہے نا پروٹوکول اور ان کی موجیں, یہ پاکستان میں آج تک نگرانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی موجیں بھی ہوتی ہیں. یہ تو اتنی موجیں تو کبھی الیکٹڈ لوگوں نے نہیں انجوائے کی جتنی یہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا وہ کیوں چاہیں گے کہ انتخابات ہوں. اچھا, اب کاکڑ صاحب کا جو بیان ہے وہ بڑا ایک معنی خیز ہے, افسوسناک ہے. کاکڑ صاحب بلوچی بعد میں, کاکڑ صاحب کسی پولیٹیکل ایفیلیشن ان کی بات میں ہے, سب سے پہلے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, چاہے وہ انٹرم ہے. ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. انہوں نے اس دن چاہے جس تناظر میں بھی لاہور کے اندر بات کی کہ جی ایک میں ان کے جملہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں صرف 3 الفاظ ریپیٹ کروں گا, کتا, خرگوش اور پنجابی. میں پورا جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. کیا ہم اس پہ قانون سازی کروا لیں جو انہوں نے کہا
یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. ان کو تو اس وقت ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ جو زخم ہے ان کے اوپر مرہم رکھیں. بلوچستان میں اگر کوئی اس قسم کی تکالیف پائی جا رہی ہیں یا بلوچی جو قوم ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے, وہ نمائندگی بلوچستان کی بھی کر رہے ہیں, اور بینگ اے پرائم منسٹر ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں, ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں, اور جو نفرتیں صوبوں کے درمیان صوبائیت کے دوران پیدا ہوئی ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, ان نفرتوں کو ختم کریں اور پاکستان کو سارے لوگوں کو قریب لے کے آئیں. لیکن انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے ان کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں سولنگی صاحب کی بھی آپ نے بات کی. دیکھیں آج کل ایک کیس چل رہا ہے, وہ طیبہ گل, وہ خاتون, انہوں نے سابق چیئرمین نیب پہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی تھی ہراسمنٹ کی کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. اس قسم کی اپلیکیشنز کا فوری طور پر ازالہ ہونا چاہیے, اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اس کی تفتیش ہونی چاہیے, فوراً ہونی چاہیے, اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. یہ اتنے مہینے یا اتنے سال کیوں وہ کیس لیٹ ہوا؟ میں سولنگی صاحب کا اس لیے ذکر کیا اس میں کہ سولنگی صاحب 2010 میں ریڈیو پاکستان کے ڈی جی ہوا کرتے تھے. سولنگی صاحب پہ بھی ایک خاتون نے اسی قسم کا الزام لگا دیا, ایک نہیں بلکہ 2-3 وہ ان پہ آئے تھے کہ ہراسمنٹ کا. اب دیکھیں وہ بندہ جس نے بعد میں کلیئر ہو گئے نہیں ہوئے لہذا, لیکن اس بندے نے وہ کرب اور تکلیف وہ خود برداشت کی ہوئی ہے, خود فیس کی ہوئی ہے کہ الزامات کے ساتھ آپ کو کس قسم کے کرب سے گزرنا پڑتا ہے. اگر وہ الزامات جھوٹے ہیں اس کو بھی پروب ہونا چاہیے, اگر الزامات سچے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک 13 سال میں وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اب الزامات سچے ہیں جھوٹے ہیں, ابھی تک اس کا کوئی طے نہیں ہوا. وہ طے ہو جانا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سیاسی طور پر کیوں اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے وہ طیبہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی میری چیزوں کو یا میرے ایشو کو جو ہے وہ پولیٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اسے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, اگر کوئی بلیک میلنگ کرے, کوئی غلط طریقے سے استعمال کرے کسی کو, وہ کوئی بھی کرے, وہ کہیں پہ اس کی کوئی وہ پذیرائی تو کی نہیں جا سکتی. یہ کلچر ہی غلط ہے, یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی مجھے اس کی, میں جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ سچ ہیں. لیکن یہ بات جو امپورٹنٹ ہے, جب میں یہ اس طرح کے الزامات کی بات آتی نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کرے کسی خاتون کو یا کسی مرد کو, میں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا, کوئی ہراساں کرتا ہے یا بلیک میلنگ کرتا ہے, اگر وہ اسی وقت آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اسی وقت پروب کر کے اس کا کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسیژن سامنے آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الزام اگر لگا دیں, جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ کتنے کرب سے گزرتا ہے جس پہ الزام لگے, اور جو فرض کرے مظلوم ہو اور اس کی داد رسی نہ ہو تو وہ بھی بہت کرب سے گزرتا ہے, وہ اس کے ساتھ ظلم ہے, وہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو ہمیں یہ تھوڑا سا یہ جو سپیڈی ٹرائل کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ جو اس قسم کے ایشوز ہیں وہ کسی بھی سطح پہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملک کے کسی حصے میں ہوں تو اس کی فوری جسے کہتے ہیں نا فوری انویسٹیگیٹ کر کے اس کو فوراً وہ ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات, ہاں وہ الزام جو میں نے مثال کے طور پہ میں آج مجھے جی میں کہوں جی جو 5 سال پہلے یہ ہوا تھا, 6 سال, بھائی اس وقت تک آپ سوئے ہوئے تھے بھائی, یہ کیا بات ہوئی جب ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو قابل برداشت نہیں ہے نا, اس کو کوئی قابل برداشت نہیں کرتا, تو وہ فوراً اس کے خلاف وہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر فوراً انویسٹیگیٹ کر کے تعین ہونا چاہیے کہ غلط تھا یا صحیح تھا. اگر غلط تھا تو الزام لگانے والے کو, ایک تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ وہ قانون, باقی سارے بھی معاملات خراب ہیں, اور یہ جو الزام کا معاملہ شروع ہوا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے یہاں ایک نیا کنسیپٹ شروع ہوا تھا پچھلے کوئی یہ 2013-14 کے بعد ہے کہ آپ بس الزام لگائیں, اس کے بعد آپ جا کے گھر سو جائیں, جس پہ الزام لگا وہ بیچارہ جانا, حتیٰ کہ اس سے آگے کا کام آج دیکھیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس پہ جعلی ویڈیو جعلی آڈیو آپ بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں, کچھ کر سکتے ہیں. آپ کا سائبر کرائم کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو پروو نہیں کر پا رہا. حالانکہ اس وقت سارا کچھ جو ہے آپ کے مین جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہونے چاہیے کہ بھئی وہ آپ نے اس سے نپٹنا ہے, آج آپ تیاری نہیں کریں گے کل آپ پتہ نہیں کیا کیا فیس کریں گے, کیونکہ جو جس نے تو شرارت کرنی ہے وہ باز تو آتا نہیں ہے, اور لوگ اگر اس سے مفاد لے رہے ہیں, جس طرح یہ مفاد کی بات کی گئی ہے, اگر یہ مفاد لیا گیا ہے تو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے, اگر نہیں لیا گیا تو وہ خاتون سے پوچھا جانا چاہیے جناب یہ آپ کیا کر رہی ہیں, اور یہ معاملہ کسی یہ میرے اور آپ کا تو ہے نہیں, ویسے تو اس طرح ہی ڈیل ہونا چاہیے. لیکن ایک جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام لگائے کہ نگران حکومت سے پہلے بھی 16 ماہ کی حکومت گزری ہے, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کو تب بولنا چاہیے تھا جب الیکشن قریب آتے ہیں, اس طرح کے پولیٹیکل سٹنٹس آتے ہیں, وہ پہلے بولی تھیں, لیکن اب جس طرح سے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں, یہ جو 16 ماہ کی حکومت ہے, اگر فرض کریں وہ معاملہ نہیں دبنا چاہیے تو اس کو باہر نکالنا چاہیے, اس کو فوراً طے ہونا. مسئلہ یہی ہے, وہ اس کو مٹی نہیں ڈلنی چاہیے اس میں. اور میں کہتا ہوں
ہوں ہماری قوم کو اب یہ مٹی ڈالنے والے معاملے سے نا ویسے ہی نکلنا پڑے گا. یہ ہم مٹی ڈال ڈال کے ہم نے اتنا عذاب کڑا کر لیا کہ وہ ہمارے لیے پرابلم. ایک اور پہلو بھی ہے اس کیس میں, اس خاتون کے خامد کا جو کیس ہے اس کو بھی پبلک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کہ وہ کیس کیا تھا. ایک تو خاتون کا گریوینس ہے نا, ایک جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے, اس کیس کو بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ تاکہ چیزیں اچھی طرح سے کلیئر ہو سکے. لاسٹ میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی وہی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے پتہ نہیں کیوں یہ خیال گزر رہا ہے, وہ اچھے سمجھدار پڑھے لکھے اور خیال ہے کہ وہ لرنڈ آدمی ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں وہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, یا یہ پتہ نہیں کیوں یہ کہاں سے یہ شوق چرایا ان کے اندر آ گیا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں جا کے گفتگو کرنی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو, چاہے وہ بلوچی ہے چاہے پنجابی ہے. دیکھیں نا پرائم منسٹر کا, یہ پرائم منسٹر پورے ملک کا ہوتا ہے, اور اس کو اس طرح کی بات, یہ چوئی صاحب کی بات 100% درست ہے. آپ کا کام ہے آپ جوڑیں, ہمیں تو جڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے تو پہلے ہی اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کر کے کسی کی دل آزاری کر دیں, اس کے اوپر کوئی ایشو بنے. وہ نہیں ہونا چاہیے. نگران کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کا یہ کام نہیں ہے, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر تو ہے نہیں جو دشمنی مول لے یا دوستی بنائے. اس کا تو کام ہے کہ وہ ڈلیور کرنے آئے, جو کام کرنے آئے وہ کر کے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. ہندی, پنجابی, بلوچی بعد میں ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میرا پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. میرے معزز پینل کو اور اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.